आज 14 जनवरी 2018 को संडे के दिन सोशल मीडिया के हवाले से खुसूसन और उसमें भी टॉप ऑफ द लिस्ट यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक, इसके जरिए से पूरी दुनिया के अंदर जो भी भाई और हमारी बहनें दावत और तबलीग का काम कर रही हैं या कर रहे हैं, उनकी खिदमत में इस दावत हक को फैलाने के एतबार से कुछ मैंने गुजारिशात अर्ज करनी है। उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपनी सूरह फातिर को कंक्लूड करेंगे। और ये मेरी गुजारिशात जो हैं, समझ लें 5 वजाहतें हैं जो कि 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला मैं डिस्कस करूंगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी आज की गुफ्तगू स्पेशल क्लास डिक्लेयर होगी मसला नंबर 190, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तरफ से 5 वजाहतें, 5 क्लैरिफिकेशंस इंशाअल्लाह ताला। इल्मी पॉइंट नंबर 1, भाइयों, मेरी तरफ से पूरी दुनिया में तमाम भाइयों और बहनों को यह आम इजाजत है कि वो यूट्यूब के जरिए या व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए मेरे वीडियो क्लिप्स शेयर करवा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। लेकिन 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 3 लेकिन के साथ 3 शराइत। पहली शर्त, कोई भी मेरा क्लिप जो है वो सियाको सबाक से हटाकर पेश ना करे, वरना कुछ और से और ही मतलब निकल आता है, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ना की जाए। दूसरी शर्त, कोई भी बेहुदा या बदतमीजाना या बेहयाई पर मबनी, गाली गलोच पर मबनी कोई किसी किस्म का थंबनेल ना बनाया जाए। बाज लोगों को मैंने देखा है मेरी वीडियो क्लिप्स उन्होंने अपलोड किए हैं, साथ ही किसी और आलिम दीन के वीडियो क्लिप्स अपलोड किए, बीच में लिख दिया मुनाजरा। भाई मैं तो मुनाजरे का सिरे से कायल ही नहीं हूं, लिहाजा किसी किस्म के मुनाजरे को मेरी तरफ थोपना यह बिल्कुल इल्मी खयानत है। और मैं तो सिर्फ इल्मी तरीके से जो है वो गलतियां लोगों की हाईलाइट करता हूं, और लोग भी अगर इल्मी तरीके से हाईलाइट करें तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रुजू भी कर लेता हूं। ये मुनाजरे वाला काम जो है ये बिल्कुल गलत है, और मेरे बिहाफ पे कोई किसी को गाली दे या कोई पोस्ट लगा दे, मैं किसी का कोई जिम्मेदार नहीं हूं सवाए अपनी वीडियो के, और वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो बल्कि पूरे सियाको सबाक के साथ हो। और तीसरी शर्त, मेरे किसी भी वीडियो क्लिप को किसी को भी इजाजत नहीं है कि मोनेटाइज करे, यानी यूट्यूब पर इश्तिहारात के जरिए वो अपनी कमाई का जरिया बनाए। इससे दावत और तबलीग के काम को नुकसान होता है। अगर बेहुदा इश्तिहारात ना भी लगाए जाएं, उसके अलावा भी इश्तिहारात लगाए जाएं, तब भी बाज औकात लोग यानी टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए बैठते हैं और उसमें एकदम इश्तिहार कूद पड़े, फिर लोग वीडियो नहीं देखते। तो दावत और तबलीग के काम को इस एतबार से नुकसान पहुंचता है। हलालो और हराम के मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, असल मसला यह है कि इससे दावत और तबलीग के काम को नुकसान पहुंचता है और फिर इखलास खत्म हो जाएगा। अब जिसकी ये नीयत है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी वीडियो को देखें और उससे वो कमाई का जरिया बना रहा है, तो जाहिर है फिर इखलास वाली बात कहां पे रह जाएगी। फिर तो उसको यही रहेगा कि अब तो उसको खुशी होती है कि इतने लोगों तक बात पहुंची, फिर उसको खुशी होगी अच्छा जी मेरे इतने पैसे या इतने डॉलर बन गए। तो ये बिल्कुल किसी को मेरी तरफ से इजाजत नहीं है किसी भी मेरे वीडियो क्लिप को मोनेटाइज करने की। ये बिल्कुल जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी कन्नू कढ़ लो ये गल, किसी को कतन कोई इजाजत नहीं है। और ये जो कुछ करेगा क़यामत दिन मैं इंशाअल्लाह उसका गिरबान पकड़ूंगा, मेरी तरफ से किसी को भी इजाजत नहीं है। और ये सबसे पहले मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है, मैंने भी इसको मोनेटाइज नहीं किया हुआ। वरना आप अगर एक इंटरनेशनल वेबसाइट है socialblade.com, उसमें जाके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मेरा नाम लिखें, उसके बाद जरा उस आप साइट से सिर्फ पूछें कि इस बंदे की महीने की इनकम कितनी बनती है अगर ये मोनेटाइज करे, तो वो आपको 18 से 20 लाख रुपया पाकिस्तानी बताएगा, इतनी इनकम बनती है। लेकिन हम नहीं लेते। जब हम खुद मोनेटाइज नहीं कर रहे तो किसी को भी इस चीज की इजाजत कतई नहीं देंगे। और ये बहुत बड़ा जुल्म है अगर कोई इस एतबार से करता है। अल्लाह से डर जाएं, और मेरी तरफ से बिल्कुल किसी को इस एतबार से कोई इजाजत नहीं है। इल्मी पॉइंट नंबर 2, मेरी वीडियोस को बताई गई ऊपर की जो 3 शराइत है उनसे हटकर ख्वाह कोई हक के लिए इस्तेमाल करे
یا میرے خلاف استعمال کرے، ہم پورا رائٹ رکھتے ہیں کہ ایسے شخص کی یوٹیوب پہ ویڈیوز کاپی رائٹس کے ذریعے کلیم کر کے بند کروا دیں. اور الحمدللہ ہمارے جو آئی ٹی ٹیم کے لوگ ہیں یہ کرواتے رہتے ہیں. 1 سے زیادہ چینلز ہم نے الحمدللہ کاپی رائٹس کلیم کر کے چینلز ہی اڑوا دیے لوگوں کے، جنہوں نے خام خواہ جو ہے وہ آدھی آدھی باتیں کاٹ کے اور اس طرح کے کام کیے ہوئے تھے. چاہے کوئی حق میں کرے چاہے خلاف کرے، مونیٹائز کرے گا یا وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرے گا تو اس کی پھر یوٹیوب پہ ہم کاپی رائٹس کلیم کر کے وہ کلپ اس کا اڑے گا. اور 3 سے زیادہ اگر کلپ کسی کے کلیم ہو جائیں تو یوٹیوب جو ہے وہ اس چینل کو ہی اڑا دیتا ہے. پھر لوگ بعد میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو چینل اڑا دیا. وہ چینل اس لیے وہ گالی گلوچ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے اکثر نے، اور اکثر نے اپنے فرقوں کی دفاع کے لیے بنائے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں جی علمی طریقے سے باتیں ہم واضح کرتے ہیں، یہ چینل اڑوا دیتے ہیں. بھئی آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب چیزیں پیش کریں گے جو ہمارا مقدمہ ہی نہیں ہے اور آپ جان بوجھ کے اس قسم کا مقدمہ سامنے لے کے آئیں گے تو پھر تو ہم یہ کام کریں گے. اور ہم نے اپنے چینلز کو گوگل کے ذریعے ویریفائی کروایا ہوا ہے. ظاہر سب سے پہلے ویڈیوز ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، اس کے بعد ہی ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی اور اس کو اپلوڈ کرتا ہے. اور یہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ اس کا آنر اور مالک تصور ہوگا، اور نیچرل بھی ہے. اس کے بعد جو کچھ کرے گا کسی بھی طریقے سے اس کی آواز بدلنے کی کوشش کرے، بیک گراؤنڈ بدل دے، تب بھی یوٹیوب جو ہے وہ میچ کر کے کاپی رائٹس کو کلیم کر کے اس طرح کی ویڈیوز کو اڑا دیتا ہے اگر ان کو شکایت کی جائے. اور الحمدللہ ہم نے اس قسم کے چینلز اڑوائے ہیں، اور کئی ایسے چینلز جو میرے خلاف بنے ہوئے ہیں ہم نے ان کی ویڈیوز نہیں بھی اڑوائی کہ وہ ہمارا مقدمہ ہی پیش کر رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں. مثال کے طور پر اہل تشیع نے میرے خلاف ایک چینل بنایا جس میں انہوں نے، میں نے جو ماتم کے خلاف گفتگو کی تھی انہوں نے میرا کلپ چڑھا کے اس کے بعد ماتم کے حق میں دلائل دیے. تو بالکل ٹھیک ہے، میں یعنی ماتم کو صحیح نہیں سمجھتا اور انہوں نے میرا یہی کلپ لگایا کہ یہ ماتم کو صحیح نہیں سمجھتا، اور پھر انہوں نے اپنے زوم میں دلائل دینے کی کوشش کی کہ نہیں ماتم تو جائز ہے. تو اب یہ میرا موقف ہے نا. لیکن اگر کوئی شخص میرا موقف یہ بنانا شروع کر دے کہ میں جو چھپا ہوا رافضی ہوں، میں چھپا ہوا یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوں، میں چھپا ہوا وہابی ہوں، یا میں چھپا ہوا صوفی ہوں، اور اس قسم کی یعنی بےایمانی پہ مبنی کام کرے گا تو ہم ایسے چینل کو تو پھر نہیں آنے دیں گے. یوٹیوب کے اوپر اڑا دیں گے اس کو اور کاپی رائٹ اس کو کلیم کریں گے، چاہے کسی کو یہ بات بری لگے. ہم یہ الحمدللہ اپنا حق رکھتے ہیں. اسی طریقے سے بعض نام نہاد قسم کے اہل حدیث، میں سارے اہل حدیثوں کی بات تو نہیں کرتا، نام نہاد قسم کے اہل حدیث، انہوں نے میرے بارے میں یہ کلیم کیا یہ منکرین حدیث ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری باتیں نکال کے ان کو منکرین حدیث والا فتویٰ لگانے کی میرے اوپر کوشش کی، تو وہ سارے پھر میں نے کلپ ان کے اڑوائے. بھائی جو بندہ پوری دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے، نہ طارق جمیل صاحب کے، نہ توصیف راشدی صاحب کے، نہ الیاس گھمن صاحب کے، نہ مفتی طارق صاحب کے، نہ الیاس قادری صاحب کے، کسی بھی شخص کے اردو زبان میں اتنے زیادہ ویورشپ نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر جتنی میری ہے الحمدللہ. یہ میں فخر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. حالانکہ نہ ہماری کوئی جماعت ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کام کرے، سب کے سب لوگ بے لوس والنٹیئرلی یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تو پھر ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف آپ اس قسم کے کلیم کریں. منکرین حدیث، انکار حدیث کی طرف پہلا قدم تو ہم تو اڑوائیں گے ایسے چینلز کاپی رائٹس کلیم کر کے. اور اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ فرقہ واریت میں اتنے ڈوب چکے ہوئے ہیں کہ خود منکرین حدیث ہیں. اکثر اہل حدیث علماء جب آل امیہ اور بنو امیہ کی بدماشیوں کے خلاف ہم احادیث بخاری اور مسلم سے ان کو دکھاتے ہیں، اور وہ ایران سعودیہ ٹسل کے اندر، وہ سنی شیعہ ٹسل کے اندر ان حدیثوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں. تو سب سے بڑے تو منکرین حدیث یہ ہیں. یہ جو میرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 روایات احادیث پیش کی ہیں، اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. میں نے پورا سنیت کا مقدمہ پیش کیا ہے، جنگ جمل، صفین، نہروان، شہادت عثمان کے حوالے سے جعلی باتیں نہیں، اصلی باتیں. وہ جی عبداللہ ابن سبا تھا جس نے مت مار دی. عبداللہ ابن سبا نے نہیں مت ماری، آپ کی مت ریالوں نے ماری ہے کہ آپ حق بات کو قبول نہیں کرتے. بخاری اور مسلم میں شہادت عثمان کے اسباب تو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور اس حوالے سے جو کربلا تک یہ بات کیسے پہنچی ہے، تھیندے تھیندے تھیں گئی یہ گل، کیویں تھی گئی ہے، کس طرح تھی گئی یہ بات، یہ میں نے پوری ہسٹری بیان کی ہے.
تو اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ تکلیف ہے, راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں. خود منکرین حدیث ہے اور میرے اوپر منکرین حدیث کی تہمت لگاتے ہیں. عوام گھاس نہیں کھاتی, عوام کو پتا ہے کہ کون منکرین حدیث ہے اور کون الحمدللہ پوری دنیا کے اندر احادیث کے حوالے سے ڈیفینڈ کر رہا ہے چیزوں کو. اور میرے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا دائی نہیں ہے جو انٹرنیشنل نمبر بتاتا ہو احادیث کے کہ آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں اسلام 360 کے اوپر جا کے, یا احادیث کی کتابیں جو انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں ان کے مطابق آپ ویریفائی کر سکیں اس کو. کوئی بھی نہیں بتاتا, اور کوڑ کباڑ بیان کر کے جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں آپ ڈھونڈتے رہے وہ چیزیں نہیں آپ کو ملتی. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں نا, تو یہ واقعہ کربلا والا میرا ریسرچ پیپر 5B آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatwalk.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ انگلش میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. انٹرنیشنل یہ پمفلٹ ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے بعض بریلوی علماء نے بھی میری ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا, اور میں نے جو انڈیا کے اندر ایک وہ ناسبی عالم دین تھے اہل حدیث کے, کفایت اللہ سنابلی صاحب, جو سارا کوڑ کباڑ جھوٹی وہ تاریخ جمع کر کے تو انہوں نے کتاب لکھی یزید ابن معاویہ کے دفاع کے اوپر. تو میں نے ان کو ٹانٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی جب صحیح بخاری میں میں نے ایک حدیث پیش کی جو اہل بیت کی شان میں تھی, اور اس کے اینڈ پہ میں نے ایک جملہ بولا کہ ہاں بھئی امام بخاری نیم رافضی, یعنی تم جس طرح مجھے نیم رافضی کہتے ہو بخاری مسلم میں اہل بیت کی شان میں حدیث بیان کرنے پہ, تو اب تم امام بخاری کو بھی رافضی کہو نا, پھر پتہ چلے گا. تو یہ بات میں نے طنز کے طور پہ کی, لیکن آپ کو ہوتا ہے علماء کا جو مینٹل لیول ہی شاید کامن سینس از ناٹ سو کامن, کامن سینس بھی اتنی کامن نہیں ہوتی. تو وہ صرف اتنا جملہ کاٹا, یا تو کامن سینس نہیں ہے یا وہ علماء یہود والا کردار ہے کہ وہ قطع برید کرتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو جی امام بخاری نیم رافضی, اور جناب اتنا بڑا تھمبنیل بنا دیا امام بخاری کو شیعہ کہتا ہے انجینئر, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس قسم کی جب جھوٹ آپ بولیں گے تو پھر ہم تو اس قسم کے چینل اڑوا دیں گے, بالکل کوئی لحاظ نہیں کریں گے. جب آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ وہ پوری ویڈیوز لگائیں. میں کہتا ہوں جی آپ میری ویڈیوز کے اوپر گرفت کریں, ہم بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. اکا دکا کے علاوہ میری ہزاروں ویڈیوز میں ہم نے کسی عالم دین کا کبھی کوئی کلپ ساتھ نہیں لگایا, شاید 2-3 کے اندر لگے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہم بات بیان کر رہے ہیں, آپ خود دیکھ لیں اس عالم دین کو. تو آپ بیچ بیچ میں سے کاٹنے کی بجائے نا میری پوری ویڈیو کا نیچے لنک دیں اور کہیں جی اس میں یہ بات کی, لوگ خود فیصلہ کر لیں. وہ میں نے صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7100 حدیث بیان کی تھی, اور صحیح بخاری میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کے بھی فضائل میں 3772 حدیث ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سیدنا عمار ابن یاسر کو کوفے بھیجا, اور انہوں نے کوفے کی مسجد کے منبر پر ایک خطبہ دیا. مولا حسن علیہ السلام کو اوپر والی سیڑھی پہ بٹھا کے خود نیچے بیٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا. وہ میں نے خطبہ بیان کیا تھا, اس کے بعد میں نے پھر تنزین کہا تھا ہاں بھائی امام بخاری نیم رافضی, تو اس نے اتنا جملہ کاٹ لیا. وہ خطبہ کیا, صحیح بخاری 71003772, یہ 2 جگہ اس کے مین طریق آئے ہیں, اس کے علاوہ بھی اور طرق آئے ہیں. تو عمار ابن یاسر نے کہا کہ دیکھو لوگوں کہ طلحہ, زبیر اور سیدہ عائشہ جو ہے وہ مکے سے بصرہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں, اور اما عائشہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ اس موقع پہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو, کیونکہ سیدنا علی کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 59, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور جو تم میں حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو. تو اولی الامر منکم کے تحت انہوں نے کہا کہ اب اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. اب یہ بہت بڑا کلیم تھا ان کا, اور بالکل صحیح کلیم تھا. تو میں نے کہا ہاں اب سیدہ عائشہ بامقابلہ اللہ جو لے کے آئے امام بخاری, صحیح بخاری میں حدیث عمار ابن یاسر کا خطبہ, تو اب تم کو کہ امام بخاری بھی چھپے ہوئے رافضی تھے, امام بخاری نیم رافضی, اس نے اتنا جملہ کاٹ کے کہتا ہے یہ امام بخاری کو رافضی کہہ رہا ہے. تو اس قسم کی جب آپ بےایمانیاں کریں گے تو علماء سے تو الحمدللہ پبلک پہلے ہی متنفر ہے. ہم تو چاہتے ہیں آپ یہ کام اپنے طور پہ کرتے رہے تاکہ آپ کے یہ گھنونے چہرے لوگوں کے سامنے آئے, لیکن ہمارا کلپ ساتھ جوڑیں گے پھر ہم آپ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے, کاپی رائٹس کلیم کر کے ایسے چینلز اڑوا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ اس قسم کا کھلواڑ تو آپ قرآن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, نعوذ باللہ. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے.
اب اگر میں پہلا جملہ کاٹ دوں لقد کفر الذین قالوا، یہ کاٹ دوں، صرف اگلا جملہ رکھوں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، تو قرآن پاک میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے تو کوئی چیز نہیں بچ سکتی، بےمانی بھی اگر آپ اترے ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کئی قرآن پاک میں مثالیں ہیں۔ تو ایسے دھوکہ باز لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنی ویڈیوز بنا کے عوام کی عدالت میں رکھیں، اور حالت یہ ہے کہ اس وقت یقین کریں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، 2 ٹکے کے بھاؤ نہیں پوچھتا، اکثر علماء کا یہ حال ہے، اور ان بچاروں نے اکیلے بیٹھ کے نا سامنے ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے بعد پھر میرا نام لکھ دیتے ہیں، ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا۔ میں ان کو کہتا ہوں میرا نام لکھے بغیر ویڈیو چڑھاؤ نا، 100 بندے بھی تمہاری ویڈیو دیکھ جائیں تو میں مان جاؤں، قطعاً نہیں۔ تو اگر ہم نے تو نام لے کے تو یہ کام نہیں کیے نا، الحمدللہ پبلک کے سامنے حق بات رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعوت پوری دنیا میں پھیلائی ہے، تو آپ بھی اگر سچی بات رکھیں گے، اللہ نے اگر آپ کو نصرت دینی ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ نصرت ملے گی۔ تو آپ میرے نام کے بغیر چڑھائیں، آپ اپنا موقف لکھیں کہ ہمارا حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا علم غیب کا یہ عقیدہ ہے، ہم جو ہے وہ درباروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ہم رفع الیدین کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ اپنی چیزیں لکھ کے چڑھائیں، دیکھتے ہیں لوگ آپ کی بات قبول کرتے ہیں نہیں، بالکل۔ تو آپ سامنے آئے اس اعتبار سے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ڈیفرنٹ کوالٹی سے نوازا ہے۔ کسی کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو کسی کے پاس کسی اور معاملے میں ایسی صلاحیت ہے جو اس شخص کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کی صلاحیت اور ایک سپیکنگ پاور دی۔ میں نے اپنے اس ایریے کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو پازیٹیولی دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ آج سوشل میڈیا پہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ہماری آواز اس لیول تک پہنچی ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ڈاکٹر ذاکر نائک، مولانا طارق جمیل، اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، الیاس قادری صاحب، یہ سارے جتنے علماء ہیں نا، ان کی آپ ویورشپ دیکھ لیں، ان سب سے زیادہ ہماری الحمدللہ ویورشپ ہے، حالانکہ نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی پیڈ لوگ ہیں، نہ کوئی تنظیم ہے، ایک سچائی کی آواز ہے، اور کوئی فرقہ بھی پیچھے نہیں کھڑا۔ ان ساروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی فرقہ کھڑا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے اہل حدیث کھڑے ہوئے ہیں نا، اس لیے ان کی غلطیوں کا دفاع کرتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کے پیچھے دیوبند کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی غلطیوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری یا الیاس قادری صاحب کے پیچھے کسی درجے میں بریلوی مکتب فکر کے علماء کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا دفاع کرتے ہیں۔ ہمارے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا الحمدللہ، اور اس کے باوجود سچائی ہے کہ لوگوں تک پہنچتی ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ بھائی ہیں جو مطلب خود والنٹیئرلی پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر یہ کام چلا رہے ہیں اور اس دعوت حق کو بلند کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ہم تو کہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمیں نہ نوٹ چاہیے آپ کے، نہ ووٹ چاہیے۔ مطلب علماء تو چندے کی رسیدیں آپ کے حوالے کرتے ہیں، قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں یا ووٹنگ کرواتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ ہم تو کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے، والنٹیئرلی وقت کی قربانی چاہیے، انٹلیکچوئل انپٹ چاہیے، عقل کی، کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان ویڈیوز کو، یعنی ایک اچھی ویڈیوز تیار ہو گئی ہیں، اب آپ اپنی انپٹ دیں۔ فوج میں بھی آپ نے دیکھے نا، کسی نے آگے جا کے لڑنا ہوتا ہے، کسی نے پیچھے روٹی پکا کے دینی ہوتی ہے، کسی نے راشن کا ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے، ہر بندے نے آگے بندوق اٹھا کے لڑنا نہیں ہوتا، پیچھے پلانرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندوق اٹھانے والا کہ جو روٹی ہمیں دے رہا ہے یہ تو کوئی کام ہی نہیں کر رہا، یا میں اگر ویڈیوز ریکارڈ کروا رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیوز جو شیئر کر رہے ہیں وہ تو کوئی کام نہیں، اصل کام میرا ہے، نہیں۔ جو جتنی انپٹ دے سکتا ہے وہ دے اور انٹلیکچوئل انپٹ دے الحمدللہ۔ اس حوالے سے کئی لوگ ہیں، ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں ایک ہمارے پاکستانی بھائی ہیں مقیم، عبد الوہاب بھائی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی تھی یوٹیوب کے اوپر، انہوں نے ایسا کام کیا جو میرے دماغ میں بھی ایسا کام نہیں تھا، نہ میں کرنا چاہتا تھا اس طریقے سے، کاپی رائٹس کے ڈر کی وجہ سے۔ انہوں نے 22 دسمبر 2017 کو، حال ہی میں، یعنی آج 14 جنوری 2018 ہے، تو یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، انہوں نے ایک یوٹیوب کے اوپر چینل بنایا، آپ وزٹ کریں، اسلامک سکولرز کے نام سے، اسلامک سکولرز، اور تمام مکاتب فکر کے علماء کے انہوں نے کلپ لگائے ہیں کہ اس مسئلے میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں، طارق جمیل صاحب کیا کہتے ہیں، توصیف راشدی صاحب کیا کہتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں، اس طرح انہوں نے ساروں کے کلپ جوڑ کے، الیاس گھمن صاحب کیا کہتے ہیں، یہ ساروں کے کلپ جوڑ کے اینڈ پہ نا انہوں نے میرا بھی ایک کلپ لگا دیا، کوئی کمنٹس نہیں کیے، ایک ہینڈنگ بنا دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی حیات مبارک، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ، رفع الیدین کا ایشو، یہ ساری چیزیں انہوں نے نا کلپس اور ساروں کی تصویریں لگا کے، تو ایسے ویڈیو اسلامک چینلز کے نام سے انہوں نے، اسلامک سکولرز کے نام سے
چینل بنایا ہے وہ الحمدللہ میں نے چند ایک ویڈیوز خود دیکھی تو مجھے اندازہ ہوا. پہلے تو میں کلیم کرتا تھا نا کہ لوگوں کو بتانا پڑتا تھا کہ یار یہ اس قسم کی بونگیاں مارتے ہیں علماء, اور اصل بات یہ ہے وہ بونگیاں آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائیں گی ساروں کی. آپ ویڈیو سن کے اینڈ میں جب میرا کلپ سنیں گے آپ کو پتا چل جائے گا یار یہ تو چھوڑو نہیں مارتے ہیں, اصل بات تو یہ ہوئی بھی ہے. اب یہ بہت بڑی ان پٹ انہوں نے دی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے, ایک دفعہ ہی شاید فون پہ بات ہوئی تھی, تو میں ان کو بالکل ویل ڈن عبد الوہاب بھائی اور اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں, ہمارے یوسف بھائی ہیں لاہور کے اندر ماشاءاللہ, انہوں نے میرے چھوٹے چھوٹے ہزاروں کلپس بنائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے, اور پوری دنیا سے لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں, ان کو کلپس شیئر کرواتے ہیں. اس طرح بھی لوگ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اپنے طور پہ انہوں نے الحمدللہ کوشش کی. ابھی یوسف بھائی نے مشکات المصابیح پوری ٹائپ کر دی ہے. اسلام 360 والے جو زید بھائی ہیں مجھے ملنے کے لیے اسلام آباد آئے, تو وہ میں نے ان کو کہا کہ مشکات بھی اس میں ایڈ کریں. میں نے کلپ بھی ایک میرا اپلوڈڈ ہے, انجینئر محمد علی مرزا اباؤٹ اسلام 360, جو اس وقت سب سے بڑی ایپ بن چکی ہے احادیث کی اور قرآن حکیم کے ترجموں کے اعتبار سے. تو مشکات وہ کہتے ہیں ٹائپ کروانی پڑے گی, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, پہلے بھی اتنے پیسے لگوا کے ہم نے حدیث کی کتابیں ٹائپ کروائی ہیں. تو بہرحال ہمارے یوسف بھائی نے خود الحمدللہ ٹائپ کر کے, حالانکہ وہ دن کے وقت کپڑے کی دکان چلاتے ہیں, پارٹ ٹائم انہوں نے ٹائپ کر کے پوری مشکات ٹائپ کر دی ہے. 6294 احادیث الحمدللہ, اور تحکیم کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی ان کے حوالے کر دی ہے, جو لاکھوں روپے کا کام فری کر دیا. اور اسی طریقے سے ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں ایک لاہور کے اندر, انہوں نے ابھی مشکات اس کے اوپر مسند احمد کے اوپر کام شروع کیا ہے, تاکہ اس کو بھی اس کے تحکیم بھی اسلام 360 کے اندر آ جائے. تو یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, میں سب کو اجتماعی طور پر کہتا ہوں جزاکم اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے دنیا اور آخرت کے اندر الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 4, اور وہ ہے میرے بھائیوں, اکثر لوگ چونکہ یعنی خواہش رکھتے ہیں, ہم نے کوئی وہ پیری مریدی والا سلسلہ تو شروع نہیں کیا ہوا, نہ کوئی جماعت والا, لیکن بہرحال لوگوں کی ایک عقیدت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی رابطہ کیسے کیا جائے, ملاقات کرنی ہے اور فون پہ بات کرنی ہے. تو مجھ سے رابطے کا تو ٹاپ آف دا لسٹ جو ذریعہ ہے وہ صرف ایک ہے, وہ میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. اکتوبر 2016 سے لے کے اکتوبر 2017 تک میں نے ای میلز کی اوپر معذرت کر لی تھی. ابھی بھی میں یعنی بڑی مشکل سے دیکھ پاتا ہوں, بہت زیادہ ہوتی ہیں. بال اب دوبارہ سے شروع کی ہے, تو آپ ای میل کر سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ سوالات کے لیے جو اہل سنت پاک.com پہ ہمارے بھائیوں کے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں, فرحان بھائی کا دیا ہوا ہے, یوسف بھائی کا دیا ہوا ہے, اور حارث بھائی کا دیا ہوا ہے, ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے ان کو سوالات لکھوا دیں. اکثر کے اوپر تو میرے کلپس ریکارڈڈ ہیں, وہ آپ کو دے دیں گے, باقی جو نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہم کوسچن آنسر سیشن میں اس کو شامل کر دیں گے. اس کے علاوہ بھی معظم بھائی بھی ہیں, غلام محی الدین بھائی بھی ہیں, الحمدللہ اس حوالے سے وہ کام کرتے ہیں. بال واٹس ایپ کے حوالے سے فرحان بھائی جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کے آپ سمجھ لیں انچارج ہیں, یہ ساری مطلب ویب سائٹ کو بھی انہوں نے ہی ڈیولپ کیا اہل سنت پاک.com کو, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ ساری یہ یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں, اور آئی ٹی کے اعتبار سے بھی ساری چیزیں الحمدللہ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا واٹس ایپ نمبر ہے 033295821114 +92 جو ہے وہ پاکستان کا کوڈ لگے گا, تو آپ ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ اکوموڈیٹ کریں گے. اس کے علاوہ پرنٹ میڈیا کے اعتبار سے ہمارے عثمان بھائی, ان کو تو آپ سارے جانتے ہیں, مجھ سے ملاقات کرنی ہو تب بھی ان کے فون پہ ہی آپ کال کریں گے. مجھ سے اگر کوئی بہت ضروری فون پہ بات کرنی ہے تو یہ عثمان بھائی ہی آپ سے بات کروائیں گے انہی کے نمبر کے اوپر. ان کا نمبر ہے 0321590162 +92 کے کوڈ کے ساتھ. اور ہارڈ کاپیز ریسرچ پیپرز کی اگر آپ نے منگوانی ہو تو آپ انہی سے رابطہ کریں گے. مجھ سے فون پہ ناگزیر ہو جائے کو بات کرنا تو ان سے ہی رابطہ کریں گے, آپ کو ٹائم بتا دیں گے, انہی کے نمبر کے اوپر میں الحمدللہ بات کرتا ہوں. لیکن میں یہ ببانگے دہل ایک بات عرض کر دوں آپ سب کے لیے, جتنے لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں 60-70 کے قریب, اور جو سوشل میڈیا پہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ یہ جو دو بھائی ہیں عثمان بھائی یا فرحان بھائی, اس کے علاوہ بھی کسی کو میرے نام کے اوپر کوئی چندہ اکٹھا کرنے کی, کسی سے کوئی ڈونیشن مانگنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. یہ چندہ لیس پروگرام ہے, الحمدللہ فری ہے جی. یوٹیوب والوں کو دعائیں دیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جنہوں نے یہ فری موڈ دیا ہے ہمیں. تو کوئی کسی کا کوئی اس اعتبار سے جو ہے وہ میرے نام کے اوپر کوئی فنڈ ریزنگ نہ کرے. ہم 1 روپیہ بھی کسی کا لینے کے جو ہے وہ روادار نہیں الحمدللہ. اور میں یہ اپنی اناؤنسمنٹ اکثر ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے بھائیوں,
میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں، اور میں لعنت بھیجتا ہوں کسی بھی ایسی امداد پہ، چاہے وہ سعودی عرب کی طرف سے ہو، چاہے ایران کی طرف سے ہو، کہ ان ملکوں کا ایجنڈا ہمارے ملک پاکستان یا انڈیا بنگلہ دیش سب کانٹیننٹ میں لانچ کیا جائے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کے ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ آپ سے کبھی بھی سچی اور حق بات نہیں کرے گا الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے بھی واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ 2007 کے اینڈ تک 2008 تک 30-31 سال تک بریلوی رہا، اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث، اور پھر ایز اے اسٹڈی اہل تشیع کے ساتھ بھی گزرا۔ آج بھی میں الحمدللہ تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں، صرف علمی اختلاف کرتا ہوں۔ باقی علماء کا تو حال یہ ہے کہ باقیوں کو اختلاف کر کے اپنے علاوہ اسلام سے بھی نکال دیتے ہیں۔ میں سوائے 2 فرقوں کے، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ جو شام کے اندر پایا جاتا ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، یعنی ان کو رب مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان 2 فرقوں کے علاوہ میں کسی بھی مکتبہ فکر کی تکفیر نہیں کرتا، الحمدللہ۔ ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا بھی قائل ہوں، اور الحمدللہ صرف قائل نہیں فاعل بھی ہوں، الحمدللہ۔ باقی تو صرف یہ سیاسی ایشوز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور بعد میں آپ دیکھیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ٹی وی کے اندر بڑی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، اور جمعے کے ممبروں کے اوپر آپ کو ان کی ذرا اصلی چہرہ دکھا دیا جائے تو آپ کہیں گے اچھا یہ وہی مولانا صاحب ہیں جو اتنی پازیٹیو باتیں کر رہے تھے، اور اب ان کی اصلیت کھل کے عوام الناس کے سامنے آ جائے۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیوں، ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے اہلسنتپاک.com۔ یہ پاک فار پاکستان بھی ہے اور پاک فرام فرقوں سے پاک بھی ہے، اہلسنتپاک.com۔ اور یہ اہلسنتپاک.com، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اہل سنت کیا قرآن و سنت نام رکھنا تھا، یا اسلام یا مسلم رکھنا تھا، یہ سب کچھ علماء سو کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا ہے۔ اگر ہم کتاب و سنت کے نام کے اوپر کوئی دعوت لانچ کریں نا اس نام سے، تو کہتے ہیں نواں فرقہ بن گیا، اور اسی تے سنی ہے جی۔ تو یہ سنیت کے جو جھوٹے دعوے دار بنے تھے نا، ان کی عوام کو میں نے اصلیت دکھانی تھی کہ آپ سنیت کے فرقے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اہل سنت کا منہج یہ نہیں ہے جو کتابوں کے اندر ہے، جو ہم نے سامنے رکھی ہیں، یعنی آپ کی تو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، اور عوام الناس کو بتاتے بھی ہیں، اور کاؤنٹر چیک بھی وہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اہلسنتپاک.com اس ویب سائٹ کا نام رکھا، ورنہ الحمدللہ سنی شیعہ کے کنفلکٹ سے بھی بالاتر ہو کر لوگوں کو الحمدللہ حق بات بتا رہے ہیں، اور یہ سب کو پتا ہے، جو بھی سنتا ہے اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے۔ تو ویب سائٹ آپ وزٹ کریں، اس پہ ہی ہمارے آفیشیل 2 چینل ہیں، ایک پرانا تھا 720085، وہ بھی چل رہا ہے لیکن وہ پرانا ہے، نئی اپلوڈنگز 2 چینل پہ ہوتی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا شارٹ کلپس والا چینل، جس کے تقریباً 1,87,000 سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں الحمدللہ، یعنی تقریباً 2 لاکھ ہونے والے ہیں، اور ایک کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے، اس کے 38,000 کے قریب جو ہے وہ سبسکرائبرز ہیں۔ اور ہمارا جو شارٹ کلپ والا چینل ہے میرے بھائیوں، اس کی روزانہ کی ویورشپ جو ہے 1.5 سے 2 لاکھ، بعض کا 3 سے 4 لاکھ بھی ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہ ایک چینل کی میں بات کر رہا ہوں روزانہ کی، اور 30 جولائی 2017 کو ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبرز مکمل ہوئے تھے، آج 14 جنوری 2018 ہے۔ ان 6 مہینوں کے اندر آلموسٹ 500 سے زیادہ لوگ روزانہ سبسکرائب کرتے ہیں چینل، 1.5 سے 2 لاکھ لوگ تو دیکھتے ہیں ویڈیوز روزانہ، ویورشپ ہے، سبسکرائبرز 500 پلس ایڈ ہو رہے ہیں۔ اور اب دیکھ رہے ہیں آپ باقی سب کے سبسکرائبرز دیکھیں، 10 سال سے چینل بنے ہوئے ہیں، وہ پیچھے رہ گئے الحمدللہ، جو کوئی ہے تھوڑے بہت وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دعوت حق لوگوں تک پہنچ رہی ہے الحمدللہ۔ تو اور فیس بک کا بھی میرے نام کے اوپر یہ ساری چیزیں بھائی چلاتے ہیں، میں واٹس ایپ بھی یوز نہیں کرتا، مجھے فیس بک بھی استعمال کرنا نہیں آتا، میں نے یہ مصیبت پالی نہیں ہوئی۔ یہ سارے ہمارے آئی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں فی سبیل اللہ، کوئی کسی کو تنخواہ نہیں دیتے، سارے لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کے نمبرز ہماری ویب سائٹ کے اوپر دیے ہوئے ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، بعض لوگوں نے میرے نام کے اوپر بھی چینلز بنائے ہیں، تو میرے نام کے اوپر چینل نہ بنائیں، آپ اور ناموں سے بنائیں، بے شک میرا نام ویڈیوز میں ضرور لکھتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میرے نام پہ چینل نہ بنائیں، یہ ساتھ
फिर आप लिख दें कि नॉन ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल चैनल नहीं है, ताकि लोग वो किसी के थंबनेल्स या पोस्टें मेरे खाते में ना पड़े। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह चंद एक गुजारिशात थी मेरी और चंद वजाहतें थी 5 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में। और आखिर में मैं अर्ज करूंगा कि मेरे 2 लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आज वाला मिला के ये 190 मसला हो जाएगा, 2 वीडियोस डिटेल्ड हैं। नंबर 1 मसला नंबर 179 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अवामुन नास की अदालत में, जिसमें अली उल अहसन नकवी साहब ने 1 to 1 मुझसे 20 सवालात किए 2.25 घंटे में इस दावत हक से रिलेटेड, और जो भी पूरी दुनिया से फीडबैक्स आए थे मेरी पर्सनैलिटी से मुतल्लिक, और हम जो ये दावत हक इस्लाम की फिरकों से बालातर होकर लॉन्च कर रहे हैं, इस हवाले से मैंने अपना मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में खुद लड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मसला नंबर 179 यूट्यूब पे डायरेक्ट चले जाएं, 179 मसला MAS अपॉस्ट्रोफी वाला कामा जो ऊपर लगता है ALAH, 2 स्पेलिंग लिखें, वेबसाइट से ढूंढने की जरूरत नहीं, यूट्यूब आपको खुद निकाल देगा। हमारी वेबसाइट के ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर एक पूरा PDF भी मौजूद है जो हमारे अरसलान भाई ने बनाया। तमाम वीडियोस जो हैं उनकी हेडिंग्स उर्दू में, हिंदी में और रोमन इंग्लिश के अंदर, और वो हाइपर लिंक के साथ हैं। किसी को भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो यूट्यूब से चैनल से वो वीडियो चल पड़ेगी, वो आप PDF 6-7 MB का डाउनलोड कर लें तो आसानी हो जाएगी। और दूसरी मेरी वीडियो है मसला नंबर 185 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 8 ऐलानात, और ये तीसरा आज मसला नंबर 190 हो जाएगा 190 इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की 5 क्लैरिफिकेशंस, 5 वजाहतें। और आखिर में मैं तमाम भाइयों के लिए, उसके बाद अब तकरीबन 20-25 मिनट रह गए हमारे दर्स के, उसमें ये कवर हो जाएंगी सूरह फातिर की आयात। पूरी दुनिया में जो लोग भी बेलोस होकर दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, मैं सबके लिए इज्तिमाई तौर पे सबको दुआ दूंगा, और सब मेरे लिए भी दुआ खैर करें। वो दुआ जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक हदीस का नंबर है 6389, सही मुस्लिम में 6840, और ये दुआ सूरतुल बकरा में भी आई है इवन अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 201 में। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, और हदीस में है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अनस इब्न मालिक का बयान है बुखारी और मुस्लिम की उसी हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ यही हुआ करती थी, आप कोई और दुआ करें या ना करें। और मेरा इस दुआ के ऊपर पूरा एक क्लिप भी रिकॉर्डेड है, इस दुआ के फजाइल पे कई अहादीस मैंने बयान की है कि इससे बेहतरीन और जामिया दुआ ही कोई नहीं है। किसी को रोजगार का मसला है, औलाद का मसला है, बीमारी का मसला है, परेशानी का मसला है, एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा, वफिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी भलाइयां अता फरमा, वक़िना अज़ाबन नार, और आखिरत की सबसे बड़ी भलाई है कि हमें जो है वो अज़ाबुन नार से, आग के अजाब से बचा ले, आमीन। और ये दुआ आप सबके लिए करें, मेरे लिए भी करें। अल्लाह ताला इस दावत हक को जो अल्हम्दुलिल्लाह फिरकों की लानत से बालातर होकर लॉन्च की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तईद के साथ ये फैल रही है, अल्लाह ताला और इस दावत हक को फैलाए, और हमें सब्र व इस्तिकामत के साथ किसी भी कलमा गो अहले किबला की तकफीर किए बगैर इस दावत हक को उनकी अवामुन नास तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।